बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिजरत के छठे साल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाहों के नाम खतूत अरसाल फरमाए। उसमें कहा गया कि इस्लाम ले आओ, सलामती में रहोगे और दोहरे अजर के मुस्तहिक करार दिए जाओगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी कौम के इस्लाम कबूल न करने का गुनाह तुम्हारे ऊपर भी होगा। उसके बाद आले इमरान की आयत 64 लिखी गई और ख़तूत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मुबारक लगाई गई। ये तो जामियत व इख्तिसार के हसीन इम्तिजाज अजीम का शाहकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी के इब्तदाई दिनों में एक ख़त शाही मिस्र उस्कंदरिया को लिखा, जिसका नाम जुरैह बिन मतई कब्दी था और उसका लक़ब मक़ूक़स था। हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके पास भेजा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक लेकर हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह मक़ूक़स के दरबार में पहुँचे और मतानत के साथ उनको जाकर कहा, ऐ शाह मक़ूक़स, आपसे पहले इस मुल्क में एक शख्स गुज़रा है जो अपने आप को रब्बे आला समझता था। अल्लाह ने उसे निशाने इबरत बना दिया, लिहाजा उससे इबरत हासिल करो, ऐसा ना हो कि दूसरे तुमसे इबरत हासिल करें। उस मौका पर मक़ूक़स और हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान मुकालमा हुआ जो हाज़िर खिदमत है। मक़ूक़स, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए, क्या वो अल्लाह के नबी हैं? फरमाने लगे, वो नबी ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल भी हैं। मक़ूक़स कहने लगा, अगर वो वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो फिर क्या वजह है कि जब उनकी कौम ने उन्हें अपनी बस्ती यानी मक्का से निकाला तो उन्होंने उसके लिए अल्लाह के अज़ाब की बद्दुआ क्यों नहीं की? हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता फरमाने लगे, क्या आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते? मक़ूक़स कहने लगा, मानते हैं। हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता फरमाने लगे, तो फिर आप ही बताइए, जब उनकी कौम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें सूली देने का इरादा किया और फिर अल्लाह उन्हें आसमान पर उठा कर ले गया, तो उन्होंने इस बात की दुआ क्यों नहीं की कि उनका रब बनी इसराइल को हलाक कर दे? शाह मक़ूक़स कहने लगा, आप एक हकीम अक्लमंद आदमी हैं और एक हकीम दाना आदमी की तरफ से आए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तोहफ़े आपके साथ मैं भेजता हूँ और ये निगहबान माबूर नाम था जो आपके इलाके तक आपकी निगहबानी करेंगे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का जवाब लिखा जो इस तरह था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हुजूर मिन जानिब मक़ूक़स अज़ीमुल क़ब्द अम्मा बाद। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रामी नामा पढ़ा और जो कुछ इसमें तहरीर था और जिसकी आपने दावत दी मैंने उसे समझ लिया है। मैं जानता हूँ कि एक नबी ने आना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका ज़हूर मुल्क शाम से होगा। बहरहाल मैंने आपके कासिद की इज़्ज़त की है। मैं आपकी तरफ 2 कनीज़ें मारिया और सिरीन को भेजता हूँ जो क़ब्द में अज़ीमुल मर्तबत हैं, और कुछ लिबास व तहाइफ भी पेशे खिदमत करता हूँ और खच्चर भी आपकी सवारी के लिए रवाना कर रहा हूँ, आप पर सलामती हो। ख़त के हमरा चंद तहाइफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे, जिनमें 2 कनीज़ें मारिया किब्तिया और उनकी बहन सिरीन भी थीं। इसके अलावा एक ऊँट, एक सफ़ेद रंग का खच्चर, एक नेज़ा, कीमती लिबास, कीमती खुल्द और 1000 मुस्काल सोना शामिल था। बाज़ रवायात में ये भी मिलता है कि शाह मक़ूक़स ने एक मालिज भी साथ भेजा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह कर वापस भेज दिया कि हम लोग सख्त भूख के वक्त खाना खाते हैं और अभी भूख बाकी होती है, हम खाने से हाथ उठा लेते हैं। हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिश थी कि वो अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतें जल्द से जल्द हाज़िर खिदमत होकर पहुँचा दें, लेकिन ख़वातीन के हमराही की वजह से वो इस बर्क़ रफ़्तारी से चल नहीं सकते थे।
یہی مختصر سا قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاطب بن ابی بلتہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے رہے اور رسول اللہ کے بارے میں بھی بتاتے رہے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی رہیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے۔ آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا اور پھر مقوقس نے بھی لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ کنیز تھیں لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش کیا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کرم نوازی فرماتے اور علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ماریہ قبطیہ امید سے ہو گئیں۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بچے کی ماں بن گئی اور ذی الحجہ 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بچے کی پیدائش کی خبر آن واحد میں
مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا کہ ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی، وہ جانتی تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈھے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدر زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم کو اطلاع دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گران، ناقابل برداشت تھی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گم سم رہتی تھی اور ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ کا وقت وصال آ گیا، لہٰذا بستر مرگ پر دراز ہو گئیں۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑا خالہ کی طرف بڑی معصومیت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے ازواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے، اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا، وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشارے کنایوں میں ہی صحیح زبور میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم کے حوالے سے جو مختلف پیشن گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، انہی میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے دائیں ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ حضرت قاضی سلیمان منصور پوری فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، یہ ملک یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملک یمین بتاتے ہیں۔ پیشن گوئی بالا میں پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمین کی شان میں ہوگا۔ زبور کی عبارت سے یہی عیاں ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو خانوادہ شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔